वेलकम टू उर्दू जोन 24। फिदाई जान केस नंबर 24। साहिर उसे अपने फ्लैट पर लेकर आया था। उसके रोकने के बावजूद भी वो रुका नहीं था। अब वो उसके फ्लैट पर डरी सहमी उसे देख रही थी, जो सामने खड़ा उसे बगौर देख रहा था। साहिर चलकर उसके ऐन सामने खड़ा हुआ तो सज्जल उसे अपने बेहद करीब देखकर और भी ज़्यादा खौफजदा हो गई। जाने मन, ये जो तुम्हारी चमची ने पुलिस स्टेशन में आकर बड़े ही जांबाजी से मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब तुम इस जांबाजी की भरपाई कैसे करोगी? साहिर ने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए पाकी की उंगलियों के निशान की जानिब इशारा करते हुए कहा, क्या मुझसे निकाह करके या फिर उस अजब से निकाह करके? वो उसे अचानक से उसके नाजुक कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करता अजफ राजपूत का नाम चबाते हुए लेने लगा। प्लीज़ मुझे छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। सज्जल उसकी गिरफ्त में बुरी तरह से कसमसाती हुई नम आवाज़ में बोली। उसके बुरी तरह से मज़ाहमत करते नाजुक वजूद को बार बार हिलने पर साहिर ने उसे अपने और भी ज़्यादा नज़दीक किया कि इतनी ज़्यादा नज़दीकी पर उस नाजुक लड़की की धड़कनें मुतफरिक होकर जैसे नाजुक गुलाबी लबों तले आ गई। दर्द, और तुम्हें अपने दर्द का अच्छे से इल्म है, लेकिन मेरे दर्द का नहीं। वो उसकी आंखों में अपनी जुनूनी खैज सरकशी आंखें डालकर उसके खौफ से कांपते गुलाबी नाजुक लबों के ऊपरी हिस्से को छूकर उसे सहमा गया। पता है, जब से अज़ब से तुम्हारे रिश्ते का पता चला है, तब से मैं दर्द में हूँ। मेरा सीना दर्द कर रहा है, ये सोचकर कि तुम इस इंसान के नाम लिखने वाली हो। अचानक से उसकी आंखों का रंग बदल कर सुर्ख रंग में बदल गया। पेशानी पर बल नमूदार होने लगे। तभी एकदम से वो उसके नाजुक कमर पर गिरफ्त सख्त कर गया तो अपनी कमर पर उसकी गिरफ्त सख्त महसूस करके सज्जल सिसक उठी, जो किसी एक लड़की का बनकर रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक प्ले बॉय है और उसकी सच्चाई जानते हुए भी तुम्हें उसका बना दिया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तुम जीते जी मर जाओगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को साफ करते हुए, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हूँ, क्योंकि जाना मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी वक्त है, मना कर दो। दादा से इस रिश्ते से इनकार करके ख़ुद को बचा लो। उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिकाते हुए वो गंभीर आवाज़ में बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सज्जल को अब डर के बजाय उसके ऊपर गुस्सा आया तो वो उसे पीछे करती हुई बोली, मैं इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप करें, क्योंकि मैं अज़फ को अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी नीयत से वाकिफ़ हूँ। मैं अभी भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अपना रास्ता क्लियर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो गुस्से से चीखती हुई बोली, शट अप डैम इट सिली गर्ल। मैं अपना रास्ता क्लियर करने के लिए ये बकवास नहीं कर रहा हूँ। साहिर ने शदीद गुस्से से पीछे दीवार पर मुक्का मारा तो वॉल पर लगा शीशा एक ही मुक्के से अचानक से टूटकर नीचे गिरा। शीशा टूटने की ज़ोरदार आवाज़ पर सज्जल सहम कर रह गई। फर्श पर साहिर की खून को टप टप गिरते हुआ देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सांसें मद्धम होने लगीं। वो सच में एक प्ले बॉय है। उसे लड़कियां सिर्फ खेलने के लिए पसंद है, घर बसाने के लिए नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साहिर गुस्से से कहते हुए उसके साथ उसका नाजुक हाथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। तभी वो लहरा कर उसके चौड़े मजबूत सीने से जाकर लगी। चटाख चटाख। जीरोन राजपूत अपने डिपार्टमेंट में अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास की जानिब अपने साथियों के साथ बढ़ रहा था। तभी ज़ारा बतूल ने बीच रास्ते में उसे रोका और गुस्से से उसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से जीरोन का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? शायद तुम उन लड़कों की हालत भूल चुकी हो मिस ज़ारा बतूल, जो इस तरह मुंह उठाकर मुझसे उलझने आए हों। मेरे गुस्सा आने से पहले तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें इस वक्त सुलझने का मौका नहीं दूंगा। जेरोन ने सुर्ख निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे खुद उलझने पर मजबूर किया मिस्टर राजपूत। ये देखो तुम्हारे करतूत। तुम्हारे इस करतूत की वजह से मैं आज पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम हो गई हूँ, सिर्फ तुम्हारे इस थर्ड क्लास इंतकाम की वजह से। आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आज तुमने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला है। ज़ारा बतूल ने गुस्से से कहकर उसके मुंह पर एक बड़ा सा बैनर मारा, जो नीचे गिरकर जीरोन के कदमों के सामने खुल गया। तो जीरोन राजपूत की नज़र उस बैनर के अंदर इंतहाई घटिया अंदाज में बनी अपनी और ज़ारा बतूल की तस्वीर पर पड़ी तो वह साकत होकर रह गया। ये क्या है? जीरोन शदीद गुस्से से बैनर पर अपना एक पाँव रखकर ज़ोर से इस बैनर को कुचलते हुए गुर्राकर पूछने लगा, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तुम्हारा ही काम है। तुमने ही ये बनाकर यूनिवर्सिटी के सब दीवारों पर लगाया है। अब मुकर क्यों रहे हो? यहाँ सिर्फ तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, और मुबारक हो, आज तुम इसमें कामयाब हो गए हो। उसकी बात पर शदीद गुस्से से ज़हरा बतूल आगे बढ़कर उसकी गरिबान पर हाथ रखकर उसे पूरी तरह से झंझोड़कर आखिर में नम आवाज़ में बोली, शट अप, ये मेरा काम नहीं है, समझी? जीरोन राजपूत ने अपना गरिबान छुड़ाने के लिए उसे पीछे धकेला
تو وہ اس کے دھکا دینے کی وجہ سے نیچے اس بینر پر جا گری۔ یہ تمہارا ہی کام ہے زیرون راجپوت، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے مکرتا ہوا دیکھ کر شدید غصے سے پاگل ہوتی زہرا بتول نیچے سے اٹھی اور ایک بار پھر اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے تھپڑ رسید کرنے لگی، مگر زیرون کے ہاتھ پکڑنے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس بار یہ غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہاری جان سچ میں لے لوں گا، سمجھی تم مس نیک بی بی؟ زیرون نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم مجھے بدنام کر کے اس طرح نہیں مکر سکتے مسٹر راجپوت، تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری عزت کے ساتھ کیوں کھیلا؟ زہرا بتول نے اسے خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو زیرون راجپوت اس کی بات پر غصے سے اچانک اسے کلائی سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے سامنے بنے خالی کلاس روم کی جانب بڑھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اس بات کو آج ہی ختم کر کے تبھی تمہیں یہاں سے جانے دوں گا مس نیک بی بی، کیونکہ تم نے مجھے غصہ دلا دلا کر اپنا باغی بنا دیا ہے۔ اسے اس خالی کلاس روم میں لا کر چھوڑتے ہوئے وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے خطرناک انداز میں بولتا وہ پیچھے مڑا، جبکہ زہرا بتول اس کے اگلے قدم پر سخت ہڑبڑا کر رہ گئی۔ آج میں یہ کڑوا گھونٹ پی کر تمہیں بھی تکلیف دوں گا اور خود کو بھی۔ اتنے دنوں سے تمہیں جاننے کے بعد مجھے تمہارے متعلق بہت کچھ پتہ چلا ہے، ایک یہ بھی کہ تم بہت زیادہ حساس ہو۔ آج تمہاری یہی کمزوری تمہیں مار دے گی۔ زیرون کے ارادے بھیانک لگ رہے تھے، اس کے قدم زہرا بتول کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زہرا کو اس کا ایک ایک قدم اپنی موت کے قریب لگ رہا تھا۔ یہ تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ زہرا بتول اس خالی کلاس روم میں اس وقت اس گھمنڈی شخص کے ساتھ اکیلی تھی، یہ سوچ کے وہ بری طرح سے کانپنے لگی۔ پلیز کچھ غلط مت کرنا پلیز۔ اچانک سے زیرون کو شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا دیکھ کر وہ بری طرح سے سہم کر پیچھے بڑے سے ٹیبل سے ٹکرائی، جبکہ وہ اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکتا اب اپنی پینٹ کی بیلٹ نکال رہا تھا۔ اس کے اس عمل پر زہرا بتول کی سانسیں سخت خوف کے باعث حلق میں اٹک کر رہ گئیں۔ وہ اپنی نم سیاہ آنکھیں بند کر کے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ زیرون راجپوت جو غصے سے پاگل بنا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی حجاب کے اوپر سے جھانکتی خوبصورت آنکھوں کے بند پلکوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس کا غصہ پلکوں پہ اٹکے شفاف موتیوں کی وجہ سے غائب ہو گیا۔ وہ اسے خود سے ڈرتا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ وہ جب سے اپنے اندر احساسات کے طوفان سے واقف ہوا تھا، تب سے وہ سامنے کھڑی پاکیزہ لڑکی کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، سوچنا تو دور کی بات تھی۔ اس وقت اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا، تو اس نے سامنے شیشے کے میز پر زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مکہ مارا تو شیشہ ٹوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز پر زہرا بتول نے اپنی نمی سہمی آنکھوں کو کھول کر سامنے دیکھا تو فرش پر شیشوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ پلیز رونا تو بند کرو، مجھے تمہارا رونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رونے سے، اور میرے اس عمل سے مجھ سے نفرت مت کرنا حجابن، ورنہ میں اس پوری دنیا کو ختم کر دوں گا۔ زیرون نیلی آنکھوں میں بے تحاشا سرخی لیے تیزی سے بہتے اپنے خون کو دیکھتے ہوئے ہلکی بوجھل آواز میں بولا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کلاس روم سے باہر نکلا تو زہرا بتول اس کے باہر نکلتے ہی سکون کی سانس خارج کرتی اس پاک ذات کا شکر ادا کرنے لگی۔ آدھی رات کو زیرون راجپوت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جب راجپوت مینشن میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر اپنے دادا کو بیٹھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرایا اور اپنے لڑکھڑاتے قدم ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، آپ یہ روز رات کو میرا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ سوتے کیوں نہیں؟ جاگ کر ساری رات کیوں گزار دیتے ہیں؟ آپ میری فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کبھی کبھی میری صبح کلبز میں بھی ہوتی ہے، پھر آپ کیوں اپنا ٹائم مجھ پر ویسٹ کرتے ہیں؟ نشے کی وجہ سے زیرون راجپوت کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ چل کر ان کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی مدہوش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب تمہارے جیسا نالائق ضدی پوتا بہر رنگ رلیاں منا رہا ہو تو مجھ جیسے دادا کو راتیں جاگ کر گزارنی پڑتی ہیں۔ اسے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ کر انہوں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، برخوردار، اگر تمہیں اپنے اس بوڑھے دادا کی تھوڑی سی بھی فکر ہے تو یہ سب چھوڑ دو اور میری پسند کردہ لڑکی سے مل کر اسے جاننے کے بعد شادی کر لو، پھر ہمارا خاندانی بزنس سنبھالو۔ انہوں نے صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ان کی بات پر وہ زور سے کہکا لگاتے ہوئے اپنے قدم ان کی جانب بڑھاتے ہوئے، آپ اس چیز کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں جسے آپ نے خود میرے ساتھ باندھا ہے۔ اچانک سے اس کی آنکھیں ضبط کے بندھن توڑ کر سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں حرام مشروب کبھی بھی پینا نہیں چاہتا تھا،
مگر آپ نے میرے بگڑ نہ جانے کے ڈر سے اہم اہم تہواروں پر یہ حرام شے مجھے تحفوں میں دی۔ اس کی درد میں ڈوبی نشیلی آواز نے سامنے کھڑے اس کے بوڑھے دادا کو ہلا کر رکھ دیا، تاکہ میں آپ کے اس حرام تحفے کو پیار نہیں بلکہ آپ کا ایک طنز سمجھ کر ہاتھ نہ لگاؤں۔ لیکن آپ شاید بھول چکے تھے کہ میں ایک جنونی پاگل انسان ہوں۔ اپنی سرخ نیلی آنکھوں کو اٹھا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مجھے جس چیز کو کرنے سے روکا جاتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ آپ کے اس طنز کو میں نے الٹا لیا اور میں نے اس حرام مشروب کو جب آپ نے مجھے پہلی بار میری 18 سال کی عمر میں عید کے دن دیا، تب میں نے اس حرام چیز کو پہلی بار اپنے لبوں سے لگایا۔ آج زہرا بطول کی نفرت نے اسے توڑ دیا تھا، اس لیے وہ نشے میں اپنے دادا سے اپنے دل میں 18 سال کی عمر سے دبی ان سبھی باتوں کو آج بھڑاس کی صورت میں نکال رہا تھا۔ جس مبارک دن کو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اس دن میں نے آپ کے اس طنزیہ تحفے کی وجہ سے اتنی چھوٹی عمر میں اس خوشی بھرے دن کو اس حرام شے سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ جب میری یونیورسٹی لائف شروع ہوئی، تب آپ نے میرے پلے بوائے نہ بننے کے ڈر سے میری ہر سالگرہ پر یونیورسٹی کی ان معصوم لڑکیوں کو پھنسا کر، جو نیک اور شریف لڑکیاں تھیں، آپ نے انہیں میرے بیڈ روم تک لانے کے لیے اپنی اس کرائے کی لڑکی کو حکم دیا تھا۔ غصے سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے آپ انہیں میرے سامنے لا کر مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عورتیں صرف پیسوں کے لیے امیر لڑکوں کے پاس آتی ہیں، وہ محبت کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ نیلی آنکھوں میں ان کی اس گھٹیا سوچ پر افسوس کرتا ہوا ان کی جانب دیکھتا ہوا بولا، آپ چاہتے تھے میں کبھی کسی لڑکی کو اپنے دل میں جگہ نہ دوں، عشق سے دور بھاگوں، بلکہ عشق نام سے ہی نفرت کروں، مگر آپ کی سب کوششیں ایک نیک لڑکی نے ختم کر دی دادا حضور۔ اب آپ کا یہ پوتا پور پور سے ایک نیک سے لڑکی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنی نشے میں ڈوبی آنکھیں بند کرتا نشیلی بھاری آواز میں بولا، دادا حضور آپ کا یہ اکڑی ضدی پوتا اس نیک پاکیزہ زہرا بطول کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں کا دیوانہ، اس کی ایک ایک معصوم ادا کا عاشق بن چکا ہے۔ اب آپ اپنے اس ضدی سرکش پوتے کو چاہ کر بھی اس نیک پاکیزہ لڑکی سے دور کرنے کی کوشش نہیں کر پائیں گے۔ آنکھیں بند کیے ہوئے وہ زہرا بطول کو سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اپنے پوتے کے لہجے میں جنونیت دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتے تھے اپنے اس پوتے سے، انہیں بہت سی امیدیں تھیں۔ اپنے بڑے بیٹے کے دنیا سے جاتے ہی انہیں اپنے خاندانی بزنس کے لیے اپنا یہ پوتا پرفیکٹ لگا تھا، اسی لیے وہ اسے لڑکی کے پیچھے بالکل بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن آج وہ اسے کسی لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ دیکھ کر ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسے صوفے پر لٹاتے ہوئے انہوں نے زور سے گھر کے سبھی ملازموں کو وہاں بلایا، تو ان کی آواز پر سب ملازم وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے وہاں آتے ہی انہوں نے ان سبھی کو زیرون راجپوت کو اس کے بیڈ روم میں لے جانے کا حکم دے دیا۔ سب ملازموں نے مستندی سے آگے بڑھ کر زیرون کے مضبوط جسم کو اٹھایا اور اسے لیے اس کے عالی شان بیڈ روم کی جانب بڑھے۔ اس وقت گھر کے باقی سبھی مکین اپنے اپنے ساؤنڈ پروف بیڈ رومز میں تھے، اسی لیے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ امشال نے اس جنگل میں اتنے سارے لوگوں کی لاشوں کو جب سے دیکھا تھا، وہ تب سے خوفزدہ تھی۔ ان لوگوں کو جس نے مارا تھا وہ اس انسان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کے بغیر جینا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مگر آج اس انسان کی شفافیت دیکھ کر وہ ایک پل کو بھی اس بڑے سے مینشن میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے لرزتے نازک وجود کو گھسیٹ کر اس کے اس مینشن سے باہر نکل کر باہر لگے بہت سے درختوں کے پیچھے چھپ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ سلطان عالم شاہ جو فون کان سے لگائے فرہاد کو مینشن کے باہر سیکیورٹی بڑھانے کا کہہ کر اپنے عالیشان روم میں داخل ہوئے، تو اسے وہاں نہ پا کر وہ فون کاٹ کر روم سے باہر نکل کر اسے ڈھونڈنے لگے۔ امشال، امشال! اس بڑے سے شاندار مینشن کو چھان مارنے کے بعد وہ لاؤنج میں آ کر جنونیت سے اپنے سیاہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے چیختے ہوئے امشال کو آوازیں دینے لگے، امشال میری جان، تم کہاں ہو؟ پلیز باہر آ جاؤ۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم میری بدصورتی دیکھ کر مجھ سے چھپ رہی ہو، لیکن میں کیا کرتا جانا، وہ لوگ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے ان کو مار دیا۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھتے ہوئے کسی سائیکوپیتھ کی طرح اپنے لبوں پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ سجا کر اپنی سیاہ سرخ آنکھیں چاروں طرف دہراتے ہوئے بولے، پلیز جانا، مجھے اتنا مت تڑپاؤ ورنہ میں تم پر سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، کیونکہ اب میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر مینشن سے باہر نکلے۔ میں نے اپنے بہت سے عزیز لوگوں کو اپنے بدلے کی آگ میں جل کر کھویا ہے جانا، اگر تم چلی گئی نا تو میں وہی پہلے جیسا ظالم بن جاؤں گا اور سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ مینشن کے گیٹ سے باہر نکل کر سیاہ سڑک پر چلتے ہوئے وہ نظریں دوڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ امشال ان کی جنونی انداز پر سہم کر سختی سے اپنے دونوں ہاتھ گلابی خوبصورت لبوں پر رکھ کر
اپنی سانسوں کی آواز کو دبانے لگی۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے اور آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ تیز طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں کہ اچانک سے بجلی چمکی تو آسمانی بجلی کی تیز روشنی سے ان کی نظر سامنے درخت کے پیچھے سفید آنچل نہ بچ سکا۔ وہ لبوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ سجا کر اس جانب بڑھے۔ امشال ان کی قدموں کی دھمک پر کام کر رہ گئی اور درخت کے پیچھے سے نکل کر ان سے دور ہونے لگی۔ وہ خوف اور دہشت کے مارے پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے، لبوں پہ جان لیوا مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تبھی سیاہ آسمان سے تیز برکھا برسنے لگی جس سے وہ دونوں مکمل بھیگنے لگے۔ امشال اپنے نازک وجود پر ٹھنڈے گہوارے پڑنے کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بری طرح سے کانپنے لگی، جبکہ مکمل بھیگنے کی وجہ سے اس کے کپڑے اس کے وجود پر چپکنے کی وجہ سے اس کے نازک وجود کے نشیب و فراز صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ان کی خوف سے اور اپنی اس حالت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر لہرا کر گرنے ہی والی تھی کہ انہوں نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اٹھایا اور اسے کسی نازک گڑیا کی طرح احتیاط سے اپنے سے لگاتے ہوئے انہوں نے اپنے قدم مینشن کی جانب بڑھائے۔ مینشن میں پہنچ کر اپنے عالی شان بیڈ روم کی جانب بڑھے۔ جب اپنے ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ان کی بے ارادہ ہی نظریں مشال کے بھیگے پھولوں کی مہک سے شرابور سراپے پر پڑی تو وہ ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر اس کی شفاف پیشانی پر اپنا ٹھنڈا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ تبھی اسی لمحے ان کے فون پر میسج ٹون بجا۔ فون جیب سے نکال کر جب ان کی نظریں اسکرین پر چمکتے نام پر پڑی تو شدید غصے سے تلملا کر وہ رہ گئے۔ امشال پر ایک نظر ڈال کر وہ تیزی سے روم سے باہر نکلے۔ ویلکم سویٹ ہارٹ۔ میسج پڑھ کر غصے سے سوات کے اس عالی شان پینٹ ہاؤس کے لیے نکلے اور جب وہ اس پینٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے ایک حسین لڑکی نے آ کر ان کے سینے سے لگ کر ان کے گالوں کو چھوا تو وہ سخت ناگواری سے اس لڑکی کو خود سے دور کرتے ہوئے اندر اس روم کی جانب بڑھے جہاں اکثر وہ اس لڑکی کے کہنے پر رات گزارا کرتے تھے۔ لڑکی ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے جب ان کے پیچھے روم میں آئی تو انہیں سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اپنی حد میں رہو تم، اوکے؟ اور میں یہاں صرف تمہیں یہ کلیئر کرنے آیا ہوں کہ کل بھی میری زندگی میں ایک ہی عورت تھی اور آج بھی ایک ہی عورت ہے جو اب میری بیوی ہے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے اس لڑکی کو اس کی حیثیت باور کرائی تو وہ لڑکی تلملا کر جوس سے بھرا گلاس ان کے چہرے پر دے مارا تو جوس کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے ان کی گردن پر لگا میک اپ بہنے لگا۔ میں بھی تمہاری بیوی ہوں شاہ، یہ تم بھول کیوں جاتے ہو؟ اور تم کب تک اس لڑکی کو دھوکہ دو گے؟ اسے سب سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے تم؟ لڑکی ان کی گردن پر لگے امشال کے نام کا ٹیٹو دیکھ کر آگے بڑھی اور جنونی انداز میں اس ٹیٹو کو چھوتے ہوئے رو کر کہنے لگی۔ اس لڑکی کی بات بیچ میں ان کے سختی سے نازک گردن پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دینے کی وجہ سے رہ گئی۔ وہ اپنی سیاہ جنونی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، خبردار جو تم نے غلطی سے بھی میرے سامنے ماضی کا وہ باب کھولا، میں تمہیں بہت بری موت ماروں گا۔ اس کی گردن چھوڑ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹے تو وہ لڑکی کھانستے ہوئے اپنے سانس درست کرنے لگی۔ جان، اگر تم روز میرے پاس آؤ گے تو میں اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، بلکہ میں اس کے پاس جاؤں گی ہی نہیں۔ جب وہ مکمل ٹھیک ہوئی تو صوفے پر ان کے بے حد قریب بیٹھی اور پھر اپنا سر ان کے چوڑے سینے پر رکھ کر ان کی شرٹ کے بٹنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہنے لگی، کتنی قیمت پر تم میرا پیچھا چھوڑو گی؟ رات کے آدھے پہر اس کی مضبوط باہوں میں وہ حسین نازک کلیوں کی مانند حسین لڑکی اپنی آنکھیں بند کیے اس کے جسم سے پھوٹتی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ لڑکی اس وقت ایک انڈین مشہور برانڈ گایتری دیوی کی سرخ رنگ کی ساڑی میں اپنی تمام تر عشر سامانیوں کے ساتھ اس کے پاس اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی، جبکہ وہ اپنے چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے اسے بنا اپنے قریب سے اپنے سینے سے ہٹائے بغیر سرد لہجے میں اس سے پوچھنے لگے، قیمت نہیں، مجھے صرف تم چاہیے اور مجھے پتہ ہے یہ تم کبھی نہیں چاہو گے، اسی لیے میں نے۔ لڑکی نے اپنا سر مقابل کے سینے سے ہٹا کر اس کی سرد سے آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے پرس کے اندر سے ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے، تمہیں خود سے باندھنے کے لیے انتظام کر لیا ہے، اب چاہ کر بھی جان تم مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ مقابل کی سرد احساس سے آری نظریں اس کے نازک ہاتھوں میں دبے کاغذات پر پڑی تو وہ غصے سے اپنی آنکھیں بند کر گئے۔ اس وقت ان کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی اور جنگ کی وجہ اس لڑکی کے ہاتھوں اپنا کھلونا بننا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں بننا، اب تم یہ بند کر دو، ہمارا ماضی اس کے اس دنیا سے جاتے ہی ختم ہو گیا ہے، اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیوں ہوں اور کس وجہ سے میں نے تم سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی اچھے سے جانتی ہو
کہ میں شروع سے ہی صرف اسے ہی چاہتا آ رہا ہوں اور تم ہی میرے اس کے عشق کی انتہا کی واحد گواہ ہو کہ میں نے اسے پانے کے لیے کیا 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 ہے۔ مقابل اس حسن کی ملکہ کو بے دردی سے اپنے سینے سے ہٹا کر سر لہجے میں بولا۔ لڑکی کی خوبصورت ہری آنکھوں سے اس کے ایک بار پھر سے خود کے ٹھکرائے جانے پر آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی سرخ نم خوبصورت آنکھوں کو اس کے خوبرو گندمی رنگ کے سرد سپاٹ چہرے پر گاڑتے ہوئے بے آواز رونے لگی۔ اگر میں آگے نہ بڑھنا چاہوں تمہارے ساتھ، اسی طرح ساری زندگی گزارنا چاہوں تو جان تم کیا کرو گے؟ اپنے آنسو صاف کرتی وہ حسین لڑکی آگے بڑھ کر اس کے سچ چہرے کو پکڑ کر سسکتی ہوئی شدت جنونیت سے وہ اس کے پورے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے آخر میں اس کی کالر کو پکڑ کر روتی ہوئی جنونی لہجے میں بولی، کیا مجھے بھی اپنے جڑواں بھائی کی طرح مار دو گے؟ میں جانتی ہوں تم یہ سب اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر رہے ہو، میں اسے بالکل بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ہذیانی انداز میں اس کے کالر کو پکڑ کے وہ جنونی انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جان پاگل پن میں آ کر میں اس لڑکی سے بالکل تمہاری طرح انتقام لوں گی، جس طرح تم نے اپنے سگے جوڑواں بھائی سے اپنی محرومیوں کا بدلہ اسے موت دے کر لیا تھا۔ جنونیت سے چیختی ہوئی وہ لڑکی بول رہی تھی، وہ لڑکی میری حیات ہے، اسے عشق کرنے کا یا اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ اس کی بات پر اچانک سے اسے صوفے پر دھکا دیتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے سختی سے اس کی نازک گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر سلطان عالم شاہ شدت سے دبانے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ نفرت تھی، اور اگر کسی نے یہ حق سمجھ کر اس کے ساتھ کیا نا تو میں اس شخص کی سانسیں چھیننے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ صوفے پر تڑپتی نازک کلیوں کی مانند لڑکی کی گردن چھوڑ کر وہ نفرت سے بولتے شدید غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس شاندار ماسٹر بیڈ روم سے باہر نکلتے چلے گئے۔ میں تمہیں اپنی شاہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور نکال کر رہوں گی، اس کے لیے اگر مجھے تمہیں مارنا بھی پڑا نا تو میں تمہیں مار دوں گی۔ پیچھے صوفے پر وہ نازک حسین لڑکی اس کے پاگل پن پر اس لڑکی سے سخت جلن محسوس کرتی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی نفرت سے بولی،